वेलकम बैक ख़ुरात। गुफ्तगू हो रही है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। जो सब आप पंजाब को क्यों तकसीम करवाना चाहते हैं? पंजाब को तकसीम की बात जो मैंने की थी, वो जो एहसास मरूमी डेवलप हो चुका था। ये एहसास मरूमी आपको उस वक्त नज़र नहीं आया जब आप सूबा पंजाब के वज़ीर आला थे? आपको ये पता है कि मैंने रहीम यार खां से मैं इलेक्ट हुआ और मैंने वो सीट रखी जनूबी पंजाब में, इसलिए रखी थी कि जब मैंने तमाम सर्वेज कराए एजुकेशन के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो सबसे कम डेवलपमेंट वहाँ हुई और मैंने उनके हिस्से से आपने 3 गुना ज़्यादा फैसला क्यों नहीं कर लिया? आप वज़ीर आला भी थे, सुने, आप वज़ीर आला थे, पार्लियामेंट में आपकी अक्सरियत थी पंजाब की पार्लियामेंट में। अगर आप चाहते तो यहाँ से एक बिल मंजूर करवा के सदर पाकिस्तान को भेज देते, सदर पाकिस्तान आपके चाहने वालों में से थे, पंजाब की तकसीम हो जाती। उस वक्त आपको क्यों नहीं ख्याल आया? उस वक्त जनाब ये एहसास नहीं था। हमने अपने काम से, वहाँ डेवलपमेंट से, वहाँ जो कमियां कुताइयां पिछली हुकूमतें करती रही हैं उनको हमने अनडू किया। वो हमने सासे मरूमी ख़त्म कर दिया, क्योंकि हर माह मैं खुद वहाँ जाता था, मेरा हल्का भी था। तो फिर आप पंजाब और उसके बाद जब ये मौजूदा हुकूमत आई, चीफ मिनिस्टर साहब आए, इन्होंने वहाँ से फंड्स जो रह गए थे वहाँ वो भी ट्रांसफ़र करा लिए यहाँ लाहौर में। और सासे मरूमी उस वक्त पैदा हुआ जब इन्होंने 3 साल में वहाँ कोई काम नहीं किया, हमारे कामों को रोका। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि पिछले 3 सालों के रवैये की बिना पर वजह आ गई है कि पंजाब को अब तकसीम कर दिया जाए? वहाँ ये आवाज़ उठी कि जी सारा कुछ ये सेंट्रल पंजाब और लाहौर चीफ मिनिस्टर साहब ला रहे हैं, तो हमारा जो हक है उससे हमें क्यों महरूम किया जा रहा है? अब ये इनकी गलती और कुताही की वजह से ये डिमांड आई। देखें, जनूबी पंजाब की तहरीक काफ़ी पुरानी है, वो इस वज़ीर आला की वजह से नहीं पैदा हुई, इस वज़ीर आला की वजह से पैदा नहीं हुई। नहीं, बावलपुर को अलग सूबा बनाने की तहरीक रहता है और सराइकी हकूक के लिए वहाँ पे अंदर बात होती रहती है। उसकी वजह ये शहबाज शरीफ मेरा ख्याल नहीं है। मेनली वजह ये बनी है क्योंकि उसके अंदर पहले जान नहीं थी, क्योंकि हमने उनको ये एहसास नहीं होने दिया। उन्होंने कहा जब वो काम कर सकते थे तो इनको क्या है, और इन्होंने काम नहीं किया। तो ये एहसास मरूमी पैदा हुआ। जब पंजाब की तकसीम अब इसलिए कराना चाहते हैं कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर नाअहल है, या आप पंजाब की तकसीम इसलिए करवाना चाहते हैं कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर वहाँ के अवाम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं तो सका, तो ये तकसीम लसानी बुनियादों पर होगी या इंतजामी बुनियादों पर? लसानी बुनियादों नहीं, इंतजामी बुनियादों। ओके, जब आप यहाँ पे ये वजह बता रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की भी आप तकसीम चाहते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे होती साहब अच्छा काम नहीं कर रहे, इसलिए आप खैबर पख्तूनख्वा में अलग हज़ारा सूबा बनाना चाहते हैं? ये डिमांड भी उनके अपने लोगों ने की है, वो भी वही उन्होंने काम किया जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि मुल्क में टैक्स का हसूल अगर नहीं होगा तो रियासत नहीं चलेगी? हालत ये है कि वैट की मुखालफत की जाती है, ज़री टैक्स की मुखालफत की जाती है, GST की मुखालफत की जाती है, दुकानदार डॉक्यूमेंटेशन की मुखालफत करते हैं। अगर टैक्स आप जमा नहीं करेंगे तो ये रियासत कैसे चलेगी? मुझे ये भी कोई तरीका बता दें। देखें, टैक्स के ख़िलाफ़ तो कोई भी नहीं है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि टैक्स ना दें। हमने अलबत्ता ये कहा है कि आप टैक्स लगाते वक्त इतना टैक्स लगाएं कि बेचारे लोग टैक्स दे सकें। और उसका रिज़ल्ट क्या होता है, किसी सेक्टर पे आप इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं कि वो सेक्टर बिल्कुल बैठ जाता है और जो टैक्स आ रहा होता है वो भी नहीं आता। टैक्स और बोझ इतना डालें कि आवाम दे सके। आप कहते हैं कि पानी का बहरान खौफनाक हो चुका है, कालाबाग डैम वाहिद हल है। मैं आपसे पूछता हूं कि बतौर वज़ीर आला पंजाब और एक ताकतवर वज़ीर आला पंजाब जो मुशर्रफ का सबसे बड़ा हामी है, क्या कभी उसने मुशर्रफ के साथ मीटिंग में बैठ के ये बात खुल के कही कि देखो कालाबाग डैम पंजाब की ज़रूरत है और मैं इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा? ये जिस वक्त NFC अवार्ड हो रहा था और उस वक्त सारे सूबों ने अपना पूरा जोर लगाया कि पंजाब एक जो फार्मूला है आबादी वाला, कि जहां जिस सूबे की सबसे ज़्यादा आबादी है फंड्स जो हैं डिविजनल पूल में से उसको मिले। और तीनों चीफ मिनिस्टर्स ने पूरा जोर लगाया कि ये फार्मूला जो है ये नहीं होना चाहिए। और मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप क्या समझते हैं कि जिस सूबे की आबादी ज़्यादा है उनको ज़्यादा हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा स्कूल्स की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के हवाले से ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उनको बेशुमार आबादी की वजह से ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये एक शर्त पे यहाँ से पीछे हट सकता हूँ कि तीनों चीफ मिनिस्टर दस्तखत कर दें
اور کالا باغ ڈیم کو آپ شروع کرا دیں تو میں بھی دستخط کر دوں گا. اور انفارچونیٹلی شہباز شریف صاحب نے جب موقع آیا انہوں نے بغیر سوچے سمجھے صرف اس لیے دستخط کر دیے کہ آبادی کے فارمولے کو انہوں نے فور گو کر دیا. اور شہباز شریف کہاں سے آ گئے نا, کیونکہ میں نے نہیں کیے تھے کالا باغ ڈیم کے بغیر. انہوں نے دستخط کر دیے, آبادی کا فارمولہ انہوں نے فور گو کر دیا اور ساتھ شرط منوا لی کہ تین دفعہ پرائم منسٹر بننے کا. دیکھیں سر, دیکھیں جو صاحب, تمام تر کمزوریوں کے باوجود جو ہیں اس وقت پاکستان میں موجود, اگر ہم کمپیریزن کریں نا چاروں صوبوں کے اندر گورننس کا یا حکومت کا, جو بھی گورننس حکومت چلا رہے ہیں, تو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ پنجاب بہتر پرفارم کر رہا ہے باقی 3 صوبوں کے مقابلے میں اس وقت. لیکن آپ نے چونکہ ان کی مخالفت کرنی ہے تو آپ نہیں کرتا. لیکن آپ نے یہ بات کی ہے تو میرا بھی جواب لیتے جائیں نا. آپ نے یہ بات کہی ہے اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت کا مقابلہ کرنا ہے تو میری سابقہ حکومت سے مقابلہ کریں, باقی صوبوں سے نہ کریں. وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ شہباز شریف ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کے پاس ایک جواب ہے بڑا مزے کا. خود ساختہ وزیر اعلیٰ بھی کوئی جواب دے سکتا, خود ساختہ خادم اعلیٰ کو جواب دے سکتا ہے. سن تو لیں وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی خدا کے لیے اس شہباز شریف کا مقابلہ مت کرو جو ماضی میں تھا, میری بات آج کرا کرو. آپ کہتے ہو کہ شہباز شریف کا مقابلہ کریں. میں تو کہتا ہوں ہم آپ کے لیے ہم یہ عوام پہ چھوڑتے ہیں نا کون بہتر پرفارم کر گیا کون. آپ تو 2008 کے الیکشن میں ہار گئے اور آپ کو ہروایا امریکیوں نے. اب دیکھیں گے اگلے الیکشن میں کیا ہوتا ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ اکثر کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت ناکام ہو گئی, مجھے اس کی ناکامی کی 5 ریزن بتا دیں. ایک تو بیڈ فائنینشل جو ٹیم ہے ان کی, اور کیونکہ میں 100 ارب سرپلس چھوڑ کے گیا تھا, آج 500 ارب کا پورا صوبہ جو ہے یہ مقروض ہے. سر مجھے اس کی 5 میں دے رہا ہوں نا, ابھی تو ایک شروع ہوئی ہے, 4 رہتی ہے. فائنینشیل کولیپس, ٹیم نہ ہونا نمبر 1, اور شیخ چلی نماز اسکیمیں, 3 روٹی اسکیم, 4 تندور اسکیم, سارا کچھ تندور میں پڑ گیا. اور اس کے بعد لا اینڈ آرڈر 33%, یہ آپ کی اپنی رپورٹ ہے نیوز کی, 33% کرائم بڑھا ہے ان کا, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, کوئی دھیان نہیں ہے اس طرف, کیونکہ ان کے پاس یہ 4 سال میں ٹیم نہیں بنا سکے. آپ پر اور میری بات سن لیں, کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ اگر 22 منسٹریاں لے کے جیب میں پھرتا رہے گا اور لوگوں پہ ڈپینڈ نہیں کرے گا, اپنی ٹیم نہیں بنائے گا. 5 کی چوائس دی تھی, آپ 5 سے زیادہ چلے گئے. وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ 5 تو ابھی ہوئی نہیں, ابھی تو میری 3 ہوئی ہیں. نہیں 5 ہوگی, 5 زیادہ ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی کی حکومت, میں ابھی بہت کچھ ہے میرے پاس, چلیں آپ کر لیں. ٹھیک ہے آپ کریں. نہیں آپ کر لیں, آپ کر لیں. اور پیلی ٹیکسی اسکیم, فیلڈ اسکیم دوبارہ لے کے آ گئے, پیلی ٹیکسی اسکیم جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ تو غریبوں کے لیے روزگار کا ذریعہ نکال رہے ہیں. روزگار کے لیے کہہ رہے ہیں آپ ذرا اندازہ کریں, لیا میں انہوں نے یہ پیلی ٹیکسیاں دی ہیں, وہاں پہ تو رکشے پہ آدھے گھنٹے میں آپ سارا شہر پھر لیتے ہیں. اور پھر بچیوں کو دے رہے ہیں گاڑیاں, سیکورٹی کے پرابلم ہے. کیا کون سی سواری جو ہے سر وہ بچیاں لے کے جا سکتی ہیں, خدا کا خوف کریں, اس لیے پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں. خدا کا خوف کریں, یہ ایجوکیشن کی ایک چیف منسٹر کا ویژن ہی نہیں ہے ایجوکیشن کا. بھائی 1 کروڑ بچہ سکول نہیں جا رہا, اس کو کیسے سکول بھیجنا ہے اس کا فکر کرو. میں تو 28 لاکھ بچوں کو اپنے زمانے میں سکول لے کے چلا گیا تھا, اور میں اس وقت پاکستان میں پہلی دفعہ ایجوکیشن کو فری کر دیا. پرویز الہی کی حکومت کے دوران نام نہاد ترقیاتی منصوبے عوام کے لیے نہیں بلکہ افسروں, ٹھیکیداروں, ان کے سیاسی سرپرستوں کے لیے تیار کیے جاتے رہے ہیں. ناقص منصوبہ بندی اور تعمیراتی ٹھیکوں میں بڑے پیمانے پہ کرپشن کی وجہ سے کھٹائی میں ڈالے گئے بہت سارے منصوبے ہیں. انہیں تکمیل کرنے کے لیے موجودہ حکومت کو اربوں روپے کا اضافی فنڈ دینا پڑا ہے, جس میں 2.25 ارب روپے کی لاگت سے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی بے مصرف عمارت آپ نے بنائی. فیصل آباد, ملتان اور وزیر آباد میں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کے نام پر آپ نے پیسے ضائع کیے. لاہور قصور روڈ آپ مکمل نہیں کر سکے. وہ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں پھر اس کا سارا, وہ جو آپ ان کے منصوبے کے بارے میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا. دیکھیں, ایک آشیانہ اسکیم ہے, فیلڈ اسکیم ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. میری بات سنیں, 12 لاکھ کس غریب کے پاس ہے کہ آشیانہ وہاں جا کے گھر خریدے گا کوئی 12 لاکھ کا؟
کس غریب کے پاس یہ 12 لاکھ روپیہ ہے؟ اور روٹی کی جو اسکیم انہوں نے چلائی ہے، بول چکے ہیں پہلے، جی ہاں، آپ بول چکے ہیں، اور یہ دانش اسکول، کیا یہ ان کی دانش ہے؟ 42 کالجز میرے بنائے ہوئے ابھی خالی پڑے ہیں 3 ارب کے، وہاں کیوں نہیں سٹاف دے رہے؟ وہ آپ کا بلڈنگیں بنا دی ٹھیکیداروں کے لیے، کیوں بنا دی؟ آپ نے ٹھیکیداروں کے لیے بلڈنگیں بنا دی، آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا سسٹین کرنے کے لیے، کیوں نہیں سسٹین کرنے کے لیے؟ اگر 100 ارب وہاں پڑا تھا تو روٹی میں کیوں ضائع کر دیا؟ میٹرو کی روٹی میں بیڑا گھر کر دیا آپ نے۔ میٹرو کی تجویز دے دی، سسٹین کرنے کے پیسے تھے آپ کے پاس؟ نہیں، میرے پاس تھے، میں آپ کو بتاؤں ابھی جو اسکیمیں ہماری تھی۔ نہیں، مجھے یہ بتانا، آپ نے کہا لاہور میں میٹرو آپ مجھے ذرا بولنے دیں نا 2 چیزوں کے اوپر۔ اتنا بول چکے ہیں اور ہی بولنے دوں؟ نہیں، میں نے تو بولا ہی نہیں ابھی تک۔ فاضل، میں جا رہا ہوں بریک پہ، بریک سے واپس آؤں گا تو بات کروں گا آگے۔ آپ کے پاس 2 آپشن تھیں، یا این آر او مان لیں یا 3 دفعہ پرائم منسٹر کی بات کر لیں۔ اب تو مونے چلائی صاحب جیل سے باہر آ چکے ہیں، اور اب آپ کے کیا آبجیکٹیوز ہیں جس کی وجہ سے آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں؟ یہ وہ سچویشن تھی، کبھی خوشی کبھی غم۔ ویلکم بیک خواتین۔ سر، ماضی میں آپ کا موقف رہا ہے کہ این آر او کرپشن کا لائسنس ہے، آج آپ کا موقف تبدیل کیوں ہو گیا؟ جب این آر او ہوا تو اس کا فائدہ جو ہے، یہ دراصل دونوں بڑی پارٹیز کو فیصلہ ہوا کہ ان کو واپس ملک کے اندر لانا ہے، جس میں نواز شریف صاحب کی پارٹی، سن لیں، نہیں، آپ نے کہا نواز شریف صاحب کی پارٹی، میں نے نہیں کہا، نواز شریف صاحب کی پارٹی اور پیپلز پارٹی یہ لائے گئے اور این آر او سے وہ فائدہ مند ہوئے، لیکن ہم نے جو اپنا دور تھا ہمارا وہ نکال دیا تاکہ اس کا کوئی فائدہ ہمارے دور کو نہ پہنچ سکے۔ آپ کے پاس 2 آپشن تھیں، یا این آر او مان لیں یا 3 دفعہ پرائم منسٹر کی بات کر لیں۔ آپ این آر او کے لیے گئے اور آپ کہتے تھے کہ این آر او کرپشن کا لائسنس ہے۔ میرا صرف سوال اتنا ہے کہ کیا آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ این آر او کرپشن کا لائسنس ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، این آر او کے اوپر جن پارٹیز نے فائدہ اٹھایا وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی تھی اور پیپلز پارٹی تھی۔ آپ نے کہا کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہر الیکشن میں نون لیگ کا صفایا کر دے گا۔ دیکھیں، جو اتحاد اور کولیشن پارٹنر ہم بنے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، یہ الیکشن کے اوپر ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، اس میں اور پارٹیز کے ساتھ بھی ہم مل کے بات کریں گے، جہاں کہیں اور پارٹیز، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نظریاتی طور پہ 2 مختلف پارٹیاں ہیں، اور آپ کی پارٹی کو چھوڑ کے جو لوگ گئے ہیں وہ مجھ سے جب بھی ملتے ہیں وہ اختلاف ہی کرتے ہیں کہ چودھری پرویز علی ایک ایسی پارٹی کے ساتھ سمجھوتا کر رہا ہے جو نظریاتی طور پہ ہماری دشمن ہے۔ نہیں، سمجھوتا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ان کے ساتھ اکٹھے الیکشن لڑ چکے ہیں۔ آپ کا ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کیا خیال ہے، اور آج بھی آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو توڑا تھا؟ دیکھیں، آج اس حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آج یہ چیزیں شاید میٹر نہیں کر رہی۔ آج کے حالات، آج کے واقعات جو ہیں، یہ سچویشنز چینج ہو چکی ہیں، اور آج جو الیکشن ہوگا وہ ایشوز کے اوپر ہوگا، نئے ایشوز ہوں نواز گے۔ شریف اور زرداری کا ایجنڈا اب ایک نہیں رہا؟ آپ کہتے رہے کہ نواز شریف اور زرداری کا ایجنڈا ایک ہے، کیا ان دونوں کے ایجنڈے بدل گئے اب؟ وہ تو اب بھی ایک ہی ہے۔ تو صاحب، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سیاستدانوں کو محتاط ہو کر بیانات دینے چاہیے؟ کیونکہ ماضی میں آپ پیپلز پارٹی پہ ملک دشمنی کا الزام لگا چکے ہیں، بے نظیر بھٹو کو سیکورٹی رسک قرار دے چکے ہیں، اور آج آپ اسی حکومت کے ساتھ ایک حصہ ہیں۔ دیکھیں، الیکشن میں جب آپ کسی کے مخالف الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے مخالف کی تعریف نہیں کر سکتے، اور ایک الیکشن کا پروسیس ایک ایسا ہے، اور اس وقت جس پارٹی کے خلاف آپ الیکشن لڑیں گے اور وہ جو ایشوز ہوں گے ان کے خلاف وہ آپ چیزیں سامنے لے کے آئیں گے۔ آڈینس کوشچن جی۔ السلام علیکم، میرا نام فہد ہے، میں ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی آف لاہور سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مورسی سیاست جو ہے وہ آپ کی پارٹی میں بھی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت لا سکتی ہے؟ موروثی سیاست کیا جمہوریت کی نفی نہیں کرتی؟ اس کا اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں جو ہے یہ سیاست کے اندر فیملیز کی سیاست بھی چلتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ کوئی وکیل ہے تو اس کا بیٹا بھی اگر وکالت کرتا ہے تو وہ آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی ٹیچر ہے تو اس کا بیٹا ٹیچر بن جاتا ہے۔ آپ کا جو پارٹی کا مینیفیسٹو ہے
وہ منع کرتا ہے کہ ایک شخص 2 دفعہ سے زائد مرتبہ صدر نہیں بن سکتا پارٹی کا، کیا آپ اس پہ عمل کریں گے؟ دیکھیں یہ شروع میں جب یہ ٹرم چلی تھی، یہ اس وقت ٹرم چلی تھی. تو صاحب ہم آپ کے منشور کے حوالے سے بات کریں. یہ 2008 کا منشور ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پارٹی میں اس کے بعد پھر ایک شخص 2 دفعہ سے زیادہ صدر نہیں اس کے ہوگا. بعد امینڈمنٹس ہوئی ہیں. جی آپ کا سوال. میرا نام عثمان خلیل ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں. پرویز بھائی صاحب، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ جب گورنمنٹ کا حصہ بنے تو اس وقت آپ کے کیا آبجیکٹیوز تھے؟ اب تو مونس الہی صاحب جیل سے باہر آ چکے ہیں، اور اب آپ کے کیا آبجیکٹیوز ہیں جس کی وجہ سے آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں؟ ابھی بھی اس سے ثابت ہو گیا کہ میں اس وجہ سے حکومت میں نہیں گیا تھا، مونس کی وجہ سے نہیں گیا تھا. اور میری یہ کوشش ہے کہ کیونکہ ہم کوئی اب ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہے، جو ہمارے پاس وزارتیں ہیں اور سب منسٹرز کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے انیشیٹو جو ہیں یہ لے کے آئیں جس سے لوگوں میں آسانیاں پیدا ہوں. میں 2 آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آسانی پیدا ہوئی ہیں؟ میں آپ کو 2 بتانے جا رہا ہوں کہ میرے پاس یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، اور جو پچھلا رمضان پیکج گیا ہے، رمضان پیکج گیا ہے، اس میں لوگوں کو پرائسز بازار سے پھر بھی 20-25% یوٹیلیٹی اسٹور کی وجہ سے آپ چلے گئے پیپلز پارٹی؟ نہیں، پیپلز پارٹی اس کی وجہ سے نہیں، جو ہمارے پاس کام ہے ہم اس کے اندر بہتری لا رہے ہیں. اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے شجاع صاحب نے جو فارمولہ دیا ہے اس کے اوپر ہم پرسو کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو انرجی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں تو آپ نے اب دیا نا، اس میں جو ہمارا زور تھا کہ سارے صوبے شیئر کریں اور فنڈز دیں اور 12.5% وہ نہ لیں. تو سب آپ کے لیے کتنا مشکل تھا جنرل پرویز مشرف کو بھی خوش رکھیں، طارق عزیز کو بھی خوش رکھیں، جنرل حامد جاوید کو بھی خوش رکھیں، بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو بھی خوش رکھیں، کور کمانڈرز کو بھی خوش رکھیں. یہ وہ سچویشن تھی، کبھی خوشی کبھی غم. اور لیکن افتخار ایسی سچویشن میں آپ کیوں رہے؟ جو چیز ان کو سمجھ نہیں آتی تھی اس میں غم ہو جاتا تھا، اور جو چیز ہم ان کو سمجھا کے اور کر کے دے دیتے تھے ان کو خوشی ہو جاتی تھی. بہت شکریہ. تھینک یو.